अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस जो है उसने बहुत सारे लोगों को इफेक्ट किया है और इफेक्ट करने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि क्वारंटीन सेंटर जा चुके हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने घरों के ऊपर अपने आप को क्वारंटीन किया है। और बहुत सारे लोग हैं, हमारे हीरो हैं, जिन्होंने इन तमाम चीजों को रिकवर किया है और कोरोना वायरस की जंग लड़ रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर के अंदर भी अगर वो मौजूद हैं या घर के अंदर भी उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन किया है तो उसके लिए खास तौर पे एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं और अपने आप को बचा के रखा है उन्होंने। और कोरोना के साथ जंग लड़ने में मसरूफ है उनका जिस्म। और इस जंग के दौरान बहुत सारे हमारे सिपाही हैं जो कि शहीद भी हो चुके हैं और बहुत सारे सिपाही ऐसे हैं जो कि कोरोना से जंग जीतने के बाद सेहतियाब होके दूसरों को प्लाज्मा भी डोनेट कर रहे हैं। और इसी तरह अगर खास तौर पे फैसलाबाद शहर की बात की जाए तो फैसलाबाद के अंदर भी आजकल अमवात की शरह जो है वो कोरोना वायरस की वजह से बढ़ गई है और इसके साथ साथ जो पेशेंट्स हैं दिन ब दिन वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पे रहम करे और कोरोना से जल्द अज जल्द रिकवरी जो है वो होना शुरू हो जाए, क्योंकि मुल्क भर के अंदर तकरीबन 1 लाख से ज्यादा पेशेंट इस वक्त हो चुके हैं कोरोना वायरस के। और माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर टेस्टिंग फैसिलिटी को बढ़ा दिया जाए, यानी ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की जाए, तो ये तादाद कई हजारों में मजीद बढ़ेगी और लाखों में भी जा सकती है। इसलिए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको तो कोरोना वायरस हो गया है और वो रिकवर भी कर गए हैं लेकिन उनको पता ही नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना वायरस बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे सियासतदान हैं जिनको इस वक्त कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है। शेख रशीद जो हैं उनको भी कोरोना वायरस पॉजिटिव आया और इसके साथ साथ खाकान अब्बासी जो हैं साबिक वजीर आजम और मरियम औरंगजेब हैं उनको भी कोरोना वायरस पॉजिटिव आया। इसलिए जितना हो सकता है इससे बचना चाहिए। ज्यादा उम्र के लोग जो हैं इससे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो हम आज एक खास मेहमान के साथ मौजूद होंगे जो कि इस वक्त कोरोना के पेशेंट भी हैं, पॉजिटिव आ चुका है उनके अंदर कोरोना, लेकिन वो कोरोना के साथ जंग इस वक्त लड़ रहे हैं और वो सिपाही जो हैं वो भरपूर जंग लड़ रहे हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर अमजद साहब मौजूद होंगे जो कि अखुवत फाउंडेशन से हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। कोरोना पॉजिटिव आ चुका है और डॉक्टर अमजद जो है अखुवत फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। बतौर चेयरमैन उनको जब कोरोना पॉजिटिव आया तो घर के अंदर उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया और ना ही किसी से मिल रहे हैं इस वक्त। और किस तरह से कोरोना की जंग लड़ रहे हैं, हमारे सिपाही किस तरह इसको रिकवर कर रहे हैं, ये तमाम गुफ्तगू जो है हम डॉक्टर अमजद साहब से करेंगे। क्योंकि जब बंदा क्वारंटाइन के अंदर होता है तो उसको रिकवर करने के लिए बहुत सारे ख्यालात होते हैं जो कि माइंड के अंदर आ रहे होते हैं, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक इलाज है तो नहीं। इसलिए खास तौर पे किस तरह से इनका क्वारंटाइन जा रहा है, रिकवरी फेज की तरफ किस तरह से आ रहे हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या फील करते हैं, ये आज हम आपको लाइव सेशन उनके साथ कॉल के ऊपर करेंगे। क्योंकि वो क्वारंटीन के अंदर मौजूद हैं, इसलिए हम कॉल पे उनको अपने साथ लेंगे और उनसे बहुत सारे सवालात करेंगे और जवाबात लेंगे आखिर वो किस तरह से क्वारंटीन अपने आप को किए हुए हैं। मैं डॉक्टर अमजद साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, बड़ी खुशी हुई मुझे आपकी आवाज सुन के, क्योंकि कोरोना वायरस पॉजिटिव है लेकिन आपकी आवाज में जो खनक है वो इस चीज से अंदाजा हो रहा है मुझे कि सेहत आपकी बेहतर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत बेहतर हूं और हर लम्हे के साथ बेहतर हो रहा हूं। आपने कहा कि हमारी जंग कोरोना से चल रही है, तो मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो थोड़ी सी तरमीम करूं। कोरोना से हमारी कोई जंग नहीं है। हमारी जंग है गुर्बत से, हमारी जंग है महरूमी से, हमारी जंग है जहालत से। ये कोरोना तो एक बहुत मामूली दुश्मन है जो हमारी राह में आ गया। तो असल में अखुवत जो है ये एक बहुत बड़ी तब्दीली की कोशिश का नाम है कि हम अहले वतन को एक खूबसूरत जिंदगी का तोहफा देना चाहते हैं। और जब वो तोहफा मिल जाएगा, गुर्बत, अफलास, महरूमी, जहालत, तंगदस्ती का खात्मा होगा, तो फिर कोरोना जैसी बीमारियां भी नहीं आएंगी। आप देखें न्यूजीलैंड ने कैसे खूबसूरती से कह दिया कि वो कोरोना फ्री हैं। तो मैं तो वो मुस्तकबिल देख रहा हूँ जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तकरीर करके कहेगा कि पूरी कौम को मुबारक हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ्री हो चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे सवाल करना चाहता हूं कि अखुवत क्राइसिस में किस तरह से काम करता है। कोरोना पैंडेमिक चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड और इस क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान के अंदर अखुवत किस तरह से काम कर रहा है? जी अखुवत का तो काम ही क्राइसिस में खुल के सामने आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों को पहले तो उनको सोच
سوچ اور فکر ان کی بدلنے کی کوشش کی کہ ڈرنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے اور ایک دوسرے کی ہمدردی سے، محبت سے، ایثار سے، ہمسائے سے مواخات کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جب کوارنٹائن کے اندر شخص ہوتا ہے، کیونکہ آپ بھی اب کوارنٹائن میں ہیں، تو اپنی صحت کا خیال کیسے رکھ رہے ہیں اور کس طرح سے اپنی صحت کو بہتر کر رہے ہیں، ریکوری فیز میں کس طرح سے جا رہے ہیں، اور آپ کو سمٹمز کیا ہیں، سمٹمز کے حوالے سے بھی مجھے بتائیے گا۔ کوارنٹائن جو ہے نا، یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع ملتا ہے، آپ تدبر، سوچ اور فکر کی طرف دیکھتے ہیں، انٹروسپیکشن جیسے کہتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں کیا غلطیاں کی ہیں اور ہمیں مستقبل میں کیا کرنا ہے۔ ایک تو یہ مثبت چیز ہے کوارنٹائن کی کہ انسان تنہائی میں اپنے آپ کے ساتھ جب محو گفتگو ہوتا ہے تو اس پر بہت سے راز کھلتے ہیں۔ دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ سمٹمز کیا ہیں، تو سمٹمز ابتدائی طور پر میری نیزل بلاکیٹ تھی، یعنی جیسے آتا ہے نا ناک بند ہو جاتا ہے اور چھینکیں آتی ہیں، بالکل تو اور تھوڑی سی فیورش قسم کی کنڈیشن تھی۔ تو اتفاق سے ہی میں ہسپتال گیا تو ایک میٹنگ کے سلسلہ میں، تو وہاں پر پھر ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ ٹیسٹ بھی کروا لیں، تو وہ ٹیسٹ کروایا تو وہ پازیٹیو بھی نکل آیا۔ تو لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے کچھ خلق خدا کی خدمت کے کچھ اور کام لینے ہیں، بے شک وہ سمٹمز جو ہیں وہ ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، وہ وہیں ٹھہر گئے۔ اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب میڈیسن شروع ہوئی تو پھر وہ، اور میں نے ذرا تھوڑا سا آرام کیا تو اس سے الحمدللہ آج میں بہت بہتر حالت ہوں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ موجودہ صورتحال میں ڈونرز کی طرف سے آپ کو مدد مل رہی ہے؟ جی بالکل مل رہی ہے۔ یہ دنیا نیکی سے خالی نہیں ہے، یہ دنیا ایثار سے خالی نہیں ہے۔ جس دن نیکی، ایثار، قربانی ختم ہو گئی تو وہ تو آخری دن ہوگا شاید اس دنیا پہ۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں مشکلات ضرور ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کو غلط کہانیاں بھی ملتی ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کو چور بازاری بھی ملتی ہیں، جو ٹیکہ 25,000 کا ہے کوئی اس سے 1 لاکھ بھی شاید مانگتا ہو، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ جو مثبت کہانی ہے ان کو بھی تو دیکھیں نا۔ کیا گلی کوچوں میں کوئی شخص ایسا ہے جو خدا نہ خواستہ بھوک کی وجہ سے رات کو سو نہیں سکا؟ کیا کوئی شخص ایسا ہے جس کا کسی نے ہاتھ نہیں تھاما؟ تو یہ مثبت چیزوں کی طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ مجھے ایک شخص نے بڑی دلچسپ بات کہی، اس نے کہا جی آپ مثبت باتیں سوچتے ہیں اسی لیے کورونا مثبت ہو گئے ہیں۔ ایسا تو نہیں کچھ ہو سکتا، کیونکہ کورونا اگر مثبت ہوا ہے تو اسے ریکور ہونے کے لیے مثبت ہونا ضروری ہے، اور جو کہ آپ ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد صحت دیے۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ مجموعی طور پہ جو مخیر حضرات ہیں ان کا رد عمل کیا رہا؟ ان کا دیکھیں ان کا جو رد عمل بہت مثبت ہے۔ لوگ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے گلی کوچوں میں کتنی چھوٹے چھوٹے ادارے، این جی اوز بڑے بڑے شہروں میں اور چھوٹے شہروں میں کام کر رہی ہیں، حکومت اپنے طور پر کام کر رہی ہے، یہ لوگ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو پوری یقین دہانی سے کہتا ہوں کہ ہماری اس قوم کی نبض پر ہاتھ ہے۔ ہمیں علم ہے کہ غریب آدمی کیا سوچ رہا ہے اور بڑا آدمی کیا سوچ رہا ہے۔ تو آپ یقین کیجئے کہ میں تو کہتا ہوں کہ مثبت کے 90 نمبر ہیں، اور کوئی اگر غلطیاں ہیں یا لالچ ہے یا ہرس ہے تو وہ 10 نمبر ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی ایک بڑا مثبت چہرہ ہے کہ یہاں پر لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے آمادہ ہیں اور قربانی دینا چاہتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ریلیف کے کاموں میں کس قسم کی مشکلات ہیں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی مشکلات تو یہی ہے کہ تھوڑا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو حقدار اور ناحقدار کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو آدمی سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جس کا کاروبار چلا گیا ہے یا جس کو علاج کے لیے وسائل کم ہیں، سب سے پہلے اس کی مدد ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں، یہ بھی ایک مخصوص ٹولہ مافیا ہے جو ایسے ہی حادثات کی صورت میں سب سے پہلے آگے نکلتا ہے۔ ایک یہ مشکل ہوتی ہے کہ ہماری آپ جیسے لوگوں کی مخیر حضرات کی جو خون پسینے کی کمائی، محنت آپ ہم تک پہنچاتے ہیں، وہ حقداروں تک پہنچے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ان کی کنٹریبیوشن سے ہی ہم بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے اور ان کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے، اور آپ بڑا احسن قدم جو ہے وہ آپ کی جانب سے اٹھایا گیا، اور سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، میرا خیال ہے لاکھوں لوگ ہیں جو کہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ حکومت کو اس موجودہ صورتحال کے اندر کیا تجویز دینا چاہتے ہیں؟
جی حکومت کو بس یہی تجویز ہے ہماری کہ ایک واضح طرز عمل، ایک واضح پالیسی لوگوں تک پہنچائے، اور پھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے سے یہ کام کیے۔ یہ صرف حکومت کے اکیلے کا کام نہیں ہے۔ جب تک حکومت قابل اعتماد اداروں کو ساتھ لے کے نہیں چلے گی تو وسائل جمع نہیں ہوں گے۔ اور تیسری چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اس وقت اکانومی کو اگر آپ نے جمپ سٹارٹ کرنا ہے تو یو ول ہیو ٹو انجیکٹ فائنینشیل کیپٹل ان دی اکانومی۔ لوگوں کو جی بھر کر غیر سود کے چھوٹے چھوٹے قرضے دیں تاکہ وہ اپنا کاروبار کریں، پیسے کمائیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں، کیونکہ جو غربت کا کرونا ہے نا، وہ اس کا علاج میں آپ تاخیر نہیں کر سکتے۔ یہ جو کرونا ہے یہ تو 2-4 مہینوں میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اصل کرونا ہے وہ غربت کا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو فائنینشیل پالیسیز، اپنی اکنامک پالیسیز میں چھوٹے قرضوں کو اور جو مائکرو فائنانس کو اہمیت دینا پڑے گی۔ 30-40 لاکھ خاندان ایسے ہیں جن کو اگر آپ چھوٹے قرض دے دیں تو وہ ابھی بھی نہ وہ گرانٹ مانگیں گے آپ سے اور نہ وہ علاج کی سہولت مانگیں گے، وہ خود ہی اپنی دنیا آپ پیدا کر لیں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص گرانٹ یا مدد نہیں لینا چاہتا تو اس کی امداد کس طرح سے کی جاتی ہے؟ ادھر ہمارے آپ کے فیصل آباد شہر میں میرے خیال 25-30 دفاتر ہیں مختلف شہر علاقوں میں، تو وہاں پر جائیں اور ہمارے عملے کے لوگ پوری محبت سے اور اخلاص کے ساتھ ان کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ ان کو کچھ قرض حسن ہم پیش کریں گے جس سے وہ اپنا کچن چلا سکتے ہیں، کاروبار چلا سکتے ہیں، اور پھر جو ہی 1-2 مہینوں میں حالات بہتر ہوں گے تو وہ لوگوں یہ رقم بغیر سود کے واپس کر دیں گے۔ ہم نے تو ایک ہی کام سیکھا ہے کہ قرض دو، قرض ہی محبت ہے، قرض ہی ایثار ہے، اور اس سے اوپر سود نہیں لینا۔ یعنی قرض دیا جائے گا لیکن سود نہیں لیا جائے گا، وہ بہتر انداز میں اس کو استعمال کر کے جب ان کے پاس ہوں گے لاک ڈاؤن کے بعد اسے ریٹرن کر سکیں گے۔ جی انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی بہترین چیز مجھے جاننے میں آئی آپ کے بارے میں کہ آپ بڑے ہی اچھے رائٹر ہیں اور لکھتے بہت اچھے ہیں، اور جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے عطا سے اس معاملے میں زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کوارنٹائن میں اس وقت آپ کسی کو مل نہیں رہے، تنہائی میں ہیں، اور تنہائی میں زیادہ آمدیں ہوتی ہیں انسان کو لکھنے کے لیے۔ تو آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں جس میں اخوت کا سفر ہے، کامیاب لوگ ہیں، اور دیگر کتابیں ہیں۔ تو اس کوارنٹائن کے اندر آپ کوئی نئی کتاب لکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، صبح و شام میں یا تو سوچتا ہوں مستقبل کے بارے میں، یا پھر اپنی غلطیوں پہ نادم ہوتا ہوں، یا پھر میں لکھتا ہوں۔ تو الحمدللہ ایک کتاب میں لکھ رہا ہوں، وہ بھی پاکستان کے عام لوگوں کے بارے میں ہے۔ لیکن ابھی آپ نے تذکرہ کیا اخوت کا سفر جو ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میں تو تحفہ بھیج دوں گا، سب کو تو میں تحفہ نہیں بھیج سکتا، لیکن میری خواہش یہ ہوگی کہ اگر آپ نے پاکستان کے مثبت تصویر دیکھنی ہے نا، پاکستان کی عظمت کے چہرے کو بے نقاب ہوتے ہوئے دیکھنا ہے، تو پھر آپ کو اخوت کا سفر، اور ایک اور کتاب ہے مولو مسلی، جو اس استادگان خاک جس نے کہتے ہیں ہم اپنے معاشرے کے، ان کی سچی کہانیاں ہیں، تو وہ پڑھیں، تو اس سے بہت کچھ آپ کو ہماری اس تحریک کے بارے میں اور مواقعات مدینہ کے جو سرچشمہ فیض ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ملا، تو بہت کچھ دیکھنے کو، پڑھنے کو، سننے کو ملے گا۔ تو آج کل بہرحال یہ لکھنے کا سلسلہ جاری ہے، اور کچھ اشک ندامت بھی ہیں جو صبح و شام بہتے ہیں، وہ کام جو ہم کرنا چاہتے تھے نہ کر سکے، اور پھر کچھ دعائیں ہیں کہ خدا ہم سے وہ کام مستقبل میں لے لے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور ہم امید کرتے ہیں جو کتابیں آپ لکھ رہے ہیں لوگ اس کو پڑھیں، اس سے مستفید ہو سکیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد آپ کو صحت یاب کرے اور آپ کا کرونا ٹیسٹ نیگیٹو آئے، اور جو نیک کام آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مزید آپ کو کرنے کی توفیق دے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ناظرین موجودہ صورتحال کی بات کریں تو یونیورسٹیز جو ہیں، اسکول کالجز بند ہیں اس وقت، اور ان کے بند ہونے کی وجہ سے جو انتظامیہ ہیں ان کی جانب سے فیسز ریچارج کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو جتنے بھی سٹوڈنٹس تھے وہ بھڑک اٹھے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب کلاسز ہی نہیں ہو رہی، اسکول بند ہیں، کالجز بند ہیں، یونیورسٹیز بند ہیں، کلاسز بھی نہیں ہو رہی، تو اگر آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں تو ان کو بھی بند کر دیا جائے، لیکن فیسز نہ لی جائیں، کیونکہ اگر سسٹم اسی طرح سے چلتا رہا اور بنا اسکول جائے یا بنا کالج جائے، بنا یونیورسٹی جائے فیسیں ریچارج ہونے لگی، تو بہت سارے مسائل ہیں جو کہ کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے
ان کے پیرنٹس بھی کام پہ نہیں جا پائے اور اتنی انکم جنریٹ نہیں کر پائے کہ اپنے بچوں کی فیسز ادا کر سکیں، اس لیے ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے وقتاً وقتاً پنجاب کے اندر، اور مختلف شہروں میں یہ احتجاج جاری و ساری ہے۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے خاص طور پہ دعوت دے رکھی ہے۔ جہانگیر اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سینئر رپورٹر ہیں سٹی 41 کے، اور ان کے ساتھ معظم شہزاد موجود ہیں جو کہ مرکزی صدر ہیں انجمن طلبہ اسلام پاکستان کے۔ تو آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر۔ پہلے میں جہانگیر کی طرف جانا چاہوں گا۔ جہانگیر، آخر یونیورسٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ کالج اور سکول کے جو مالکان ہیں ان کی جانب سے کیوں اس طرح نہیں مانا جا رہا اسٹوڈنٹس کا جو گلہ ہے کہ فیسز کو معاف کر دیا جائے؟ حنان، دیکھیں گورنمنٹ نے سکولز کے لیے تو پہلے ہی کلیئر کٹ کہہ دیا کہ وہ 20% ریلیکس کریں گے والدین کو فیسز میں، اور وہ ریلیف دے رہے ہیں، لیکن معاملہ زیادہ ہے یونیورسٹیز کا۔ اب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جیسے ہی لاک ڈاؤن ہوا اس کے بعد کہا کہ چونکہ کلاسز تو ہو نہیں سکتی، اور اب یہ سلسلہ پتہ نہیں کب تک چلے گا، اب یہ بھی حکومت شور نہیں ہے کہ کب دوبارہ تعلیمی ادارے اوپن ہوں گے، تو اس پر کہا گیا کہ آن لائن کلاسز لگائیں، جس پر یونیورسٹیز نے مختلف ذرائع اپنائے۔ کسی نے اپنا لرننگ مینجمنٹ سسٹم بنا لیا، کسی نے گوگل کلاس روم کی ہیلپ لی، کسی نے زوم سافٹ ویئر کی ہیلپ لی، کسی نے واٹس ایپ کے ذریعے گروپس بنا کر کلاسز کو انگیج کیا۔ لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ ایگزام کا ٹائم آ چکا ہے، اور ایچ ای سی نے کہا کہ آپ ایگزام بھی آن لائن لے لیں، کیونکہ آپ بچوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، ایگزام کے لیے آپ بلا نہیں سکتے یونیورسٹی۔ تو حل یہی ہے کہ تمام یونیورسٹیز یا تو آن لائن ایگزام لیں یا ان کے اسائنمنٹس پر ان کو مارک دے دیں۔ یہ آپشن دی گئی ہے ایچ ای سی کی طرف سے کہ آپ اپنی سہولت کے مطابق کچھ کریں۔ اب تمام جو یونیورسٹیز ہیں ان کی کوشش یہی ہے کہ آن لائن ایگزام لے لیے جائیں تاکہ جو خانہ پوری ہے وہ کر لی جائے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں، بہت زیادہ پیچیدگیاں آ رہی ہیں۔ زرعی یونیورسٹی کی کل ہی معاملہ ہائی لائٹ ہوا کہ وہاں پر جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم بنایا گیا ہے وہ فلاپ ہو گیا۔ جب ایک دم ہزاروں سٹوڈنٹس اس پر لاگ ان ہوں گے تو وہ سسٹم جو ہے ان کے اس قابل نہیں ہے، ہاں وہ فوری لنک ڈاؤن ملتا ہے، اور آپ کا جو 1 گھنٹے کا پیپر ہے اگر اس میں آپ کا لنک ہی اوپن نہیں ہو رہا تو آپ کیسے ایگزام دیں گے۔ اور کچھ بچوں کی طرف سے یہ شکایت ہے کہ اوپن کرتے ہیں، پہلا پیج فل کرتے ہیں، نیکسٹ پیج جب کرتے ہیں تو 5 سے 10 منٹ وہ لے لیتا ہے نیکسٹ پیج آنے پہ، اور کچھ علاقے ایسے جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت ہی موجود نہیں ہے، وہاں پر اور مسائل ہیں کہ وہ اوپن ہی نہیں ہوگا یا ان کو گھروں سے کہیں دور جانا پڑے گا جہاں پہ کہیں سگنل موجود ہیں۔ اس حوالے سے انجمن طلبہ اسلام کی طرف سے ایک کال کی گئی، سوشل میڈیا پر بالخصوص ایک کمپین چلائی جا رہی ہے نو کلاس نو فیس کے حوالے سے، اور یہ کہا جا رہا ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے کہ اگر آپ کلاسز نہیں لگا رہے، اگر آپ ہاسٹلز میں بچوں کو نہیں ٹھہرا رہے تو پھر آپ فیسز کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا فیسیں کیوں لے رہے ہیں؟ اور فیسوں کی معافی کے حوالے سے نہ تو ایچ ای سی نے کوئی سٹانس لیا ہے، نہ کسی یونیورسٹی نے ابھی تک کوئی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک مطالبہ ان کا یہ ہے کہ فیسز جو ہیں وہ ویو آف کی جائے، اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ چونکہ آن لائن کلاسز میں اب زرعی یونیورسٹی کی مثال سب کے سامنے ہے کہ ایل ایم ایس جو ہے ان کا وہ ایگزام اور بچوں کی پریپریشن میں ہی اگر بیٹھ جاتا ہے، تو جب آپ ایگزام لیں گے 25 سے 30 ہزار بچہ ایک وقت میں اس پر موجود ہوگا، تو کیسے پاسبل ہے جو 1-2 ہزار بچوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکا؟ کیونکہ ابھی کچھ ڈپارٹمنٹس کو کہا گیا تھا کہ آپ ٹیچرز اور بچے رابطہ کر کے بچوں سے ٹیسٹ لیں، تو اب اس دوران ہی اگر وہ سسٹم بیٹھ جاتا ہے تو جب اس کی جو آڈینس ہے وہ 25-30 ہزار ہو جائے گی، تو کیسے پاسبل ہے کہ وہ اس سسٹم کو چلا پائیں؟ تو اس حوالے سے یونیورسٹی انتظامیہ ہیں وہ تو بضد ہے کہ ہم آن لائن ایگزام ہی لیں گے، لیکن سسٹم اتنا ڈیولپ نہیں کیا جا سکا کہ وہ 25-30 ہزار بچہ جو اس وقت یونیورسٹی کسی بھی یونیورسٹی میں تعداد اس سے زیادہ ہی ہوگی بچوں کی، تو وہ ان بچوں سے آن لائن ایگزام لینا کسی بھی یونیورسٹی کی کیپیسٹی نہیں ہے اس وقت۔ تو اس لیے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے کہ اگر وہ ایگزام لینا چاہتے ہیں تو سوشل ڈسٹینسنگ برقرار رکھتے ہوئے ایگزامز لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آن لائن سیٹ اپ جو ہے وہ چونکہ فلاپ ہو چکا ہے مختلف یونیورسٹیز کا، تو اس سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے کہ آن لائن ایگزام کی بجائے آپ یا تو اسائنمنٹس دے دیں بچوں کو، کیونکہ ایچ ای سی نے بھی آپشن دے رکھی ہے، یا ان سے سوشل ڈسٹینسنگ کے تحت آپ کلاس وائز لے سکتے ہیں، آپ مختلف۔ لیکن جہانگیر پھر بھی رسک تو ہوگا نا کہ اگر سوشل ڈسٹینسنگ رکھتے ہوئے بھی یونیورسٹیز کے اندر جا کے بچے اگر ایگزام دیتے ہیں تو خطرہ تو پھر بھی موجود ہے کہ کرونا وائرس پھیل سکتا ہے، کیونکہ 100% ہم کہیں کہ نہیں پھیلے گا اور اتنے مینجمنٹ کے معاملات اچھے ہوں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس خطرے کی بجائے اگر کوئی اور حل نکال لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ شہر فیصل آباد ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر بڑی تیزی سے اب یہ ریپڈلی گرو کر رہا ہے۔ تو ہمارے ساتھ معظم صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ طلبہ کی نمائندگی کرتے ہیں،
آخرکار کیا آپ کے جو ہیں کس طرح سے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو فیسز نہ لے؟ اگر یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں، اور اگر کالجز کے ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں، اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح کا کوئی حل نکال لیا جائے جس سے آپ کے نیکسٹ سیمسٹر میں بھی چلے جائیں اور فیسز بھی نہ دیں؟ آخر چاہتے کیا ہیں آپ؟ جہانگیر بھائی نے پہلے ہی بات کی ہے، میں اسی بات کو آگے بڑھاتا چلوں کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فیسیں نہ لی جائیں. یہ دیکھیں فیس لیتے ہیں پڑھانے کی، اور یونیورسٹی کا اگر آپ واچر دیکھیں تو اس پہ 80 سے 85% جو ہے وہ فردر جو ہے چارجز ہیں، اور باقی جو ہے وہ ٹیوشن فیس ہے. اب طالب علم تو اب یونیورسٹیز میں موجود ہی نہیں ہے، ان سے ٹرانسپورٹ کے فنڈ لیے جا رہے ہیں، ان سے بجلی کے فنڈ لیے جا رہے ہیں، ان سے جو لائبریری فنڈ لیے جا رہے ہیں، اور جتنے فنڈز ہیں وہ کیوں لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں، جو گورنمنٹ ادارے ہیں، ان میں زیادہ تر جو ہے وہ غریب یا متوسط طبقے کے طالب علم پڑھتے ہیں، اور ہماری حکومت جو ہے وہ غربا کو اربوں روپے کے فنڈ جو ہے وہ تقسیم کر رہی ہے. کیا یہ طالب علموں کا حق نہیں ہے کہ آپ ان کا جو پیسہ ہے ان کو وہ تو واپس کریں نا؟ آپ ان کو اپنی طرف سے نہیں دے سکتے، نہ دیں، چلیں آپ ٹیوشن فیس بھی کاٹ لیں، لیکن جو دوسرے فردر ریچارجز ہیں وہ کس بنا پہ آپ ان سے لے رہے ہیں؟ اور دوسری بات میں یہ کرتا چلوں کہ جو کہا گیا ہے کہ آن لائن کلاسز کے حوالے سے، یہ دیکھیں پاکستان میں ابھی تک اس طرح کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ نیٹ ہی موجود نہیں ہے. کشمیر کے پہاڑوں پہ آپ دیکھ لیں، آپ بلوچستان میں دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ سندھ کے اندرون میں دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں، بہت سارے تو علاقے ایسے ہیں جہاں پہ نیٹ ہی نہیں آ رہا. تو جو طالب علم جن کے پاس نیٹ کی سہولت ہی موجود نہیں ہے، وہ تو کس طرح وہ آن لائن کلاسز لیں؟ اور بہت ساری ایک اور پرابلم آ رہی ہے، جو زوم ایپ پہ آپ کلاس لے رہے ہیں، اس میں ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ 100 بچے کی کلاس ہے، 100 سے جو ہے وہ پلس کلاس ہے، اور وہ اس میں 100 بچے ایڈ ہو سکتا ہے، باقی کدھر جائیں گے؟ اور دوسری بات اس میں لنک شیئر کرتے ہیں اسٹوڈنٹ. ہمارے پاس تو جو شکایتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں طلبہ کی طرف سے کہ وہ اس میں غلط لنک سینڈ کرتے ہیں کسی اور آئی ڈی سے، تو اس میں شامل ہو کے وہ کچھ ایسی چیزیں اس میں ڈال دیتے ہیں جس سے پھر جو ہے پوری کلاس جو ہے ڈسٹرب ہوتی ہے، اور اساتذہ جو ہے وہ ناراض ہو کے سب کی جو ایبسینٹ لگا دیتے ہیں. اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور دوسرا میں کہتا چلوں کہ یہ کچھ دن پہلے ایچ ای سی کے چیئرمین صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ جو طالب علم آن لائن کلاسز نہیں لینا چاہتے وہ اپنے جو ہے وہ فریز کروا دیں اپنے سیمسٹر. میں یہ مذاکرہ کے اس بیان پہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو استعفیٰ لینا چاہیے ان کا. وہ ایچ ای سی کے چیئرمین کیسے لگا دیا گیا جس کو یہ احساس نہیں کہ طالب علم کا ایک پورا سال ضائع کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اب بجائے آپ خود کو بہتر کریں، آپ 70 سال میں ایک ادارہ بہتر نہیں کر سکے جو اس نظام کو آگے لے کے چل سکے. ہم آن لائن سسٹم کے خلاف نہیں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آن لائن سسٹم ہو، لیکن اس پہ جو پرابلمز ہیں وہ دور کی جائیں، جو معاملات جو غلطیاں کتائیں ان کو دور کیا جائے، اور جو طلبہ ہیں ان کو سہولیات دی جائیں، ان کو پراپر جو ہے وہ گائیڈ کیا جائے. تو پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ نے کیا کیا. آپ اپنی غلطیوں کا جو ہے وہ خمیازہ جو آپ کی غلطیوں کا وہ طالب علم کیوں بھگتے؟ ٹھیک ہے جہانگیر، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ آخرکار گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹرز تو چلے ٹھیک ہے، انہوں نے بلڈنگز کے کرائے اور ٹیچرز کو پیسے دینے، گورنمنٹ اس میں کس طرح سے ہیلپ کر رہی ہے یونیورسٹیز کو؟ اچھا، گورنمنٹ چونکہ یونیورسٹیز موسٹلی ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ خود ہی اپنے فنڈز جنریٹ کریں، اور اس حکومت میں تو زیادہ ہو گیا ہے کہ ایچ ای سی کے فنڈز کو کٹ لگائے، یونیورسٹیز کے فنڈز کو کٹ لگائے. اور یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کا یہ موقف ہے کہ اگر ہم فیسیں نہیں لیں گے تو ہم اساتذہ کو پے کیسے کریں گے؟ ان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سیلریز ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیلریز ہماری جو ہے وہ مور دین 50% سے زائد ہمارا جو ریونیو آتا ہے وہ سارا چلا جاتا ہے سیلریز پہ، تو ہم فیسیں معاف نہیں کر سکتے. اگر حکومت کوئی اعلان کرے، حکومت کوئی فنڈنگ دے تو پھر ہی یونیورسٹیز جو ہیں فیسیں معاف کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ یونیورسٹیز کے پاس خود اگر وہ بچوں کو فیسیں نہیں لیں گی تو ان کے لیے آئندہ کنٹینیو کرنا اساتذہ کے ساتھ وہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ بہت زیادہ جو سیلریز ہیں وہ ان کی جاتی ہیں اساتذہ کو. تو دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے جو ڈبل اخراجات لگ رہے ہیں، یونیورسٹیز کا یہ موقف ہے کہ ہم آن لائن کلاسز کے لیے جو ویڈیوز ریکارڈنگ کرتے ہیں اور اساتذہ کو انگیج کرتے ہیں وہ ان کی ڈبل محنت ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ بچوں سے 24 گھنٹے رسپانس میں رہنا کہ اگر بچہ کسی بھی وقت ان کو رسپونڈ کر رہا ہے تو اس کا رسپانس دینا اس کو، اس کی کیوریز کو، اس کے کویسچنز کو. تو اس حوالے سے ان کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم 24 گھنٹے اب آن لائن اویلیبل ہیں کہ بچہ کسی بھی وقت ان سے کویسچن کر سکتا ہے. لیکن اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ ہے کہ اگر آپ نے ایگزام آن لائن لینا ہے تو اس کے لیے آپ ساری کلاس کو ایک طرح ڈیل نہیں کر سکتے. کچھ لوگ شہر میں رہتے ہیں، کچھ لوگ دیہات میں رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بالکل ہی فیسلٹی نہیں ہے انٹرنیٹ کی. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے بھی تو اس کے آپ ویڈیوز کے لیے اور
چیزیں دیکھنے کے لیے آپ کو پیکیجز لینے پڑیں گے، تو اس کا بوجھ الٹیمیٹلی ان پر پڑ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ ہاسٹلز میں نہیں رہ رہے تو ہاسٹلز کے اخراجات کیا انہیں واپس ہوں گے نہیں ہوں گے، اس حوالے سے بھی تحفظات ہیں اسٹوڈنٹس کے۔ تو یہ سارا اب دیکھنا ہوگا کہ اس کو انتظامیہ اور یونیورسٹیز اور حکومت جو ہے کس طرح سے ڈیل کرتی ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے تو بیان بازی، جیسے اب کہا گیا کہ بچے سیمیسٹر فریز کروا لیں۔ دیکھیں اگر ایک کلاس میں صرف 10 اسٹوڈنٹس کو مسئلہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ امتیازی سلوک کر رہے ہیں ان 10 بچوں کے ساتھ کہ آپ جناب ڈراپ ہو جائیں اور اگلے سال اسی سیمیسٹر میں داخلہ یہ تو لیں۔ زیادتی ہے سراسر بچوں کے ساتھ، اور اگر کوئی شخص آن لائن کلاس نہیں لے سکتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ سیمیسٹر چھوڑ دے۔ تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ جہانگیر موجود ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ معظم شہزاد صاحب بھی موجود ہیں جو کہ طلبہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ، اور اسٹوڈنٹس کے حوالے سے گفتگو جاری تھی کیونکہ اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ نو کلاس نو فیس۔ تو جہانگیر سے گفتگو جو ہے وہ چل رہی تھی۔ جہانگیر کیا کہیں گے آخرکار اس مسئلے کا حل اب کیسے نکلے گا؟ حل یہی ہے کہ حکومت جو ہے اور یونیورسٹیز ہیں اس کو دیکھیں بچوں کا جیسے قیمتی وقت ہے بہت زیادہ، آپ اس کو فریز کرنے کا نہیں کہہ سکتے۔ جیسے حکومت نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے تمام طلبہ کو پروموٹ کرنے کا اعلان کیا، اور اسی طرح سے آپ کو اوپر چاہیے یونیورسٹیز میں بھی۔ دیکھیں سیمیسٹر میں جو آپ کی پاس پرسنٹیج ہے وہ زیادہ ہے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ سے، ان کو پروموٹ کرنا زیادہ آسان ہے آپ کے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے نسبت، کیونکہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے آپ کے جو نتائج ہیں وہ کبھی بھی 60-70% سے زائد نہیں جاتے، جبکہ یونیورسٹیز میں جو سیمیسٹر کی پاس پرسنٹیج ہے وہ 90% سے بھی زیادہ ہے، اور بہت کم سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کی سپلی یا ڈراپ ان کے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر یونیورسٹیز کوئی ایسی پالیسی بنا لے کہ اگر دیکھیں آپ کے پاس آن لائن سسٹم اس قابل نہیں ہے کہ آپ تمام طلبہ کا آن لائن ایگزام ایک وقت میں لے سکیں، کیونکہ صرف چند ہزار سٹوڈنٹس اگر بیک وقت آن لائن ہو جائیں آپ کے پورٹل پر، آپ کے LMS پر، تو آپ کا سسٹم جو ہے وہ لنک ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیسے پاسبل ہے کہ کسی ایک یونیورسٹی میں 25-30 ہزار، دوسری یونیورسٹیز میں 40 ہزار سے زائد اسٹوڈنٹ، ان کو ایک وقت میں آپ کیسے پاسبل ہے کہ آن لائن ایگزام لیں؟ تو اس کا حل یہی ہے کہ یا تو آپ اسائنمنٹس کی بنیاد پر ان کو مارکس دے دیں یا ان کا ٹریک ریکارڈ دے کر ان کو اگلے سیمیسٹرز میں پروموٹ کر دیں، کیونکہ اس وقت آن لائن ایگزام یونیورسٹیز کے بس کی بات نہیں ہے، جن کے پاس تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں ہے۔ فیصل آباد میں واحد نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی ہے جن کی تعداد صرف 3-4 ہزار سٹوڈنٹس ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس بڑا لمیٹڈ کوٹا ہوتا ہے انجینئرنگ کے حوالے سے۔ وہ واحد یونیورسٹی ہے جو کہ صرف اتنے طلبہ کا آن لائن ایگزام لے سکتی ہے۔ باقی اگر ویمن یونیورسٹی کی بھی بات کریں تو ان کی تعداد بھی 10 ہزار سے زائد ہے۔ زرعی یونیورسٹی کی بات کریں تو اس کی 25-30 ہزار سٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس۔ جی سی یونیورسٹی کی بات کریں تو 40 ہزار سے زائد ان کے پاس سٹوڈنٹس ہیں۔ تو یہ تینوں یونیورسٹی کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ آن لائن ایگزام سسٹم کے تحت بچوں سے ایگزام لیں، کیونکہ جیسے ہی بچے ایک ٹائم میں اپیئر ہوں گے تو آپ کے سسٹم جو ہیں وہ اس قابل نہیں کہ وہ لوڈ برداشت کر سکیں۔ تو کل بھی ایگزامپل سامنے آئی زرعی یونیورسٹی کی جو بہت دعوے کر رہے تھے کہ ہم پہلی یونیورسٹی ہے فیصل آباد میں جس نے لرننگ مینجمنٹ سسٹم متعارف کروایا، لیکن اس کا حال سب کے سامنے آ گیا۔ جب بچوں نے ٹیسٹ کے لیے اوپن کیے تو پہلا پیج اوپن ہونے کے بعد دوسرا پیج جب آپ اوپن کرتے ہیں نیکسٹ جاتے ہیں تو 5-10 منٹ لے لیتے ہیں۔ اگر آپ کو پورا پیپر کرنے کے لیے 1 گھنٹہ دیا گیا ہے تو اس میں آپ کا آدھا وقت تو اسی طرح سے ضائع ہو جائے گا اس کی لوڈنگ میں۔ تو جب بچے فل کریں گے تو آپ کی ظاہری بات ہے کویسچن ان مارک رہ جائیں گے، تو اس سے بچوں کے فیل ہونے کے، ان کے مارکس کم ہونے کے اور CGPA کم آنے کے بہت چانسز ہوتے ہیں۔ معظم آپ کیا کہیں گے، آپ کا ڈیمانڈز کیا ہیں آپ کی؟ یہ دیکھیں آپ، یہ آن لائن والا سسٹم جو ہے بہت ساری ڈگریاں ایسی ہیں جو پریکٹیکل کے بغیر نامکمل ہوتی ہیں۔ پریکٹیکل کے آدھے جو مارکس ہوتے ہیں وہ پریکٹیکل کے ہوتے ہیں۔ اب آن لائن تو پریکٹیکل بھی نہیں ہو رہے اور ان سے پیپر بھی، ایگزام بھی لیے جا رہے ہیں پریکٹیکل کے، تو وہ کس طرح، وہ کہاں سے وہ دیکھیں گے جب وہ پریکٹیکل کریں گے نہیں طالب علم، تو آن لائن کیسے ان کو پریکٹیکل آپ کروائیں گے؟ اور دوسری بات جو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ GPA کی بنیاد پہ ان کو آگے پروموٹ کر دیں، طالب علم کو یہ ڈرامے بازی تو نہ کریں، یہ آن لائن سسٹم جو ایگزام والی، یہ تو صرف خانہ پوری آپ کر رہے ہیں، تو خدا را یہ خانہ پوری نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ زرعی یونیورسٹی کے VC صاحب جو ہیں وہ ایک چیک دے کے ہیں گورنر صاحب کو، وہ طلبہ کی فیس میں سے، کس لیے کہ آپ جی عوام کے جو فلاح ہے اس میں استعمال کریں، تو آپ اپنے طلبہ کو فلاح دیں نا، ان کی پہلے فلاح و بہبود کا سوچیں۔ جو آپ کو فیسیں مفت میں آپ ان سے لے کے وہ آگے آپ خوش کر رہے ہیں، حکومت کو خوش کر رہے ہیں،
تو آپ یہ پہلے دیکھیں کہ ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. آپ ان کی فیسیں ان کو واپس کریں. جب ہاسٹل میں طالب علم رہ نہیں رہے تو آپ کس طرح ان کی جو ہے فیسیں لے رہے ہیں. اور میں تو حیران ہوں, ہمارے وزیر اعظم صاحب وہ بہت ساری اسپیچ تقریروں میں اپنی میں کہتے رہے ہیں کہ قومیں جو ہیں وہ سڑکوں سے نہیں وہ تعلیم سے بنتی ہیں. کیا اس پہ بھی ہم یو ٹرن ان کا سمجھے؟ تو میں یہ ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را تھوڑا سا آپ ہوش کے ناہن لیں. یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہیں طالب علم, ان کے جو ہے مستقبل سے نہ آپ کھیلیں. ان کو جو سہولیات آپ دیں, ان کے ساتھ جو بہتر رویہ اپنائیں, ان کو بٹھائیں, ان کی بات سنیں, ہمیں بلائیں, ہم ان کو بتاتے ہیں ہمارے مسائل کیا ہیں. جو ہمارے ایوان اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان کو نہیں پتا, اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو فیسیں نہ لیں گے تو ہم اپنی تنخواہیں کیسے پوری کریں. دیکھیں طالب علم فیس دیتا ہے پڑھنے کی, جب اس کو پڑھایا نہیں جا رہا تو کس بات کی آپ فیس لے رہے ہیں. اگر میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ 6 ماہ کی اپنی تنخواہیں جو ہیں وہ کہیں کہ جی گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کروا دیں, تو ہم بھی تیار ہیں جناب, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہم اپنی جو فیسیں ہیں وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جب یہ اپنی تنخواہیں معاف نہیں کر سکتے, HEC جو ہمارا دائرہ ہے یا ہمارے جو VC صاحب ہیں, تو اگر وہ اپنی تنخواہیں نہیں چھوڑ سکتے تو پھر ہم سے وہ کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ اپنی فیسیں جو ہے مفت میں ان کو چھوڑ دیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جہانگیر, یہ ایک مطالبہ بھی ان کا ٹھیک ہے کہ زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کس حیثیت سے گورنر کو چیک دے کے آئے, جبکہ وہاں کے طلبہ جو ہے وہ بڑی پریشان ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہماری فیسیں نہیں ہم دے سکتے, ان کو ریلیف دینے کے بجائے گورنر کو جا کے چیک دے آئیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. اچھا نا, یہ صرف زرعی یونیورسٹی کی بات نہیں ہے, تمام جو یونیورسٹیز ہیں ان کے وائس چانسلرز ایسا ہی کرتے رہے ہیں. ماضی میں بھی ایسی ایگزامپل سامنے آئیں کہ یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کبھی آپ ڈیم فنڈ میں پیسے جمع کرواتے ہیں یونیورسٹیز, کبھی آپ کرونا ریلیف فنڈ میں جمع کرواتے ہیں. اور مقصد یہی ہوتا ہے چونکہ گورنر جو ہے وہ ان کا چانسلر ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے, اور اگر فیڈرل یونیورسٹی ہے تو پریزیڈنٹ ان کے چانسلر ہوتے ہیں. تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ چونکہ وہ ان کے بڑے ہیں تو ان کو خوش بھی رکھنا ہے, اور گورنر ہاؤس خوش ہوگا تو یونیورسٹیز کے لیے مسائل کم سے کم ہوں گے. تو یہ مسائل وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ آپ گورنر کو یا وزیر اعظم کو یا گورنمنٹ کو کسی بھی شکل میں خوش رکھنے کے لیے اس طرح کی فنڈنگ, جب دیکھیں اب اعلان کیا گیا حکومت کی طرف سے کہ کرونا ریلیف فنڈ, تو اس میں ظاہری بات ہے انہوں نے بھی اپنے نمبر بنانے کے لیے یونیورسٹیز کے پیسہ تو ان سٹوڈنٹس کا تھا نا. کیا یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ کوئی پول جنریٹ کیا گیا جس میں سٹوڈنٹ سے پوچھا جا سکے کوئی دینا چاہیے یا نہیں؟ یہ فیصلے ون مین کے ہوتے ہیں. وائس چانسلر جو ہوتا ہے نا وہ ون مین شو ہوتا ہے کسی بھی یونیورسٹی کا, اس کا کلی اختیار یونیورسٹی پر اسی کا ہے کہ جو چاہے, یعنی وائس چانسلر یونیورسٹی کا جے کان شکرے ہوتا ہے اور وہ جے کان شکرے جو چاہے کر سکتا ہے. ہاں, جو ان کا دل کرے, جو ان کے دل میں آئے, جو ڈیسائیڈ وہ کر لیں, وہ سنڈیکیٹ سے بھی منظور ہو جاتا ہے. وہ باقی جو دیکھیں کوئی بھی چیئر کے خلاف نہیں جا سکتا. آپ یونیورسٹی کی کوئی بھی فیکلٹی جو ہے اپنے باس کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی, کوئی آواز نہیں اٹھا سکتی, تنقید نہیں کر سکتی. اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن بنی ہوئی ہے, اس نے یہ تنقید نہیں کی کہ آپ کس مد میں یہ دینے جا رہے ہیں گورنمنٹ کو. آپ کے یہاں پر پروموشن کے کیسز پینڈنگ رہتے ہیں, آپ کے جو فنڈنگ کا رونا روتے ہیں, آپ کی فیکلٹی کے مختلف جو ریسرچ پروجیکٹ ہیں وہ صرف فنڈنگ نہ ہونے سے بعض اوقات رک جاتے ہیں. تو آپ اپنی یونیورسٹی کو کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے, بچوں کو پروموٹ کرنے کے لیے, بچوں کی فیسز میں آپ ان کو رعایت دینے کی بجائے آپ خوش کرنے کے لیے لاکھوں روپے کے جو چیک ہیں وہ حکومت کو اسی طرح دے دیتے ہیں. کبھی وہ ڈیم فنڈ کی صورت میں ہوتا ہے, کبھی وہ کورونا ریلیف فنڈ میں ہوتا ہے, کبھی کسی اور مد میں ہوتا ہے. تو یہ ساری یقینی طور پر ریوزٹ کرنا چاہیے وائس چانسلرز کو ایسے کام کرنے سے پہلے کہ ایٹ لیسٹ اسٹوڈنٹس کو, کیونکہ اسٹوڈنٹ بہت ڈسارٹ ہوتا ہے کہ ہم یونیورسٹیز کو فیسیں پے کرتے ہیں, اگر فیسوں پڑھائی کے لیے یا اسکالرشپ دینے کی بجائے, ریسرچ پہ پیسے خرچنے کی بجائے, اور گورنر کو کرونا فنڈ جمع کروایا جا رہا ہے. تو معظم آپ کیا کہیں گے کہ وائس چانسلر جو ایگریکلچر کے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, اور وہاں کے اسٹوڈنٹس نے آپ کے ساتھ کوئی کلیبریشن کی, آپ کو کوئی اپنی شکایت اس حوالے سے دی ہوں؟ دیکھیں ہمیں تو پورے پاکستان سے جو ہے وہ طالب علم شکایات کے انبار لگائے ہوئے ہیں ہمارے پاس, وہ بتا رہے ہیں کہ یہ مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو ایک اور بات HEC کے چیئرمین صاحب نے اپنی جو ہے وہ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہی ہے کہ یہ چند جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں وہ اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ایک پول کروائیں, پھر ان کو پتہ چل جائے گا یہ کتنے طالب علموں کی آواز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو بیوروکریٹس ہیں اور جو حکمران ہیں ان کے بچے تو یہاں پہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. یہ مسائل تو اس غریب طبقے کے لیے ہیں نا, جو یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے مسائل ہیں. ان کو کس طرح وہ ان کے والدین جو ان کی فیسیں پے کر رہے ہیں یہ تو وہ جانتے ہیں.
یا ایک اللہ جانتا ہے. تو ان کو ان چیزوں کے اگر مسائل کا پتہ ہو تو اس طرح کی باتیں نہ کریں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کے حل کے لیے جو ہم 35 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں کہ طلبہ یونین کو بحال کریں, طلبہ یونین بحال ہوں گی تو ہم ان کو اپنے مسائل بتا سکیں گے. ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا بیٹھ کے ان کو بتائیں گے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. جب ہمارے مسائل کا ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تو پھر یہ کیا کریں گے اس حوالے سے. پھر تو یہ اپنی من مانیاں کر رہے ہیں, وہ پہلے بھی کرتے ہیں, اب بھی کر رہے ہیں, اور ہمارا مستقبل جو ہے پاکستان کا تباہ کر رہے ہیں. ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیا. ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ ٹاپ رینکنگ میں کہاں پہ چلی گئی ہیں. آپ دیکھیں نا اس وقت ہماری یونیورسٹیز ہیں دنیا میں جو یونیورسٹیز ہیں ان سے اگر کمپیئر کیا جائے تو ہماری یونیورسٹیز کہاں پہ کھڑی ہیں. تو یہ ان لوگوں نے ہی کرنا تھا. اچھا جہانگیر, آپ کیا کہیں گے اگر خاص طور پہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کی بات کی جائے, ان کا تو کورس ورک سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور ریسرچ ورک سٹارٹ ہو جاتا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے تھے جن کے لاسٹ سیمسٹر چل رہے تھے اور لاسٹ سیمسٹر کے اندر اب ان کا جو ریسرچ ورک تھا وہ پورا ہونا تھا, لیکن اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے لیبز بھی بند ہے آٹومیٹکلی اور ریسرچ ورک رک گیا ہے. اب یہ ان کو بھی فیسیں بھرانی پڑیں گی اور سال بھی ان کا ضائع ہو رہا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا, اس حوالے سے کچھ یونیورسٹیز کی پالیسی میں تھوڑی سی نرمی ہے کہ کچھ لیبز جو ہیں ان کو اوپن کر کے اجازت دی گئی ہے کہ ایک ایک دو اسٹوڈنٹس آ کر اپنے ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں. جیسے وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی نے ہمارے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ یہ کر رہی ہیں کہ اگر آپ کے فیلڈ ورک ہے, ایکسپیریمنٹ ہے, اور آپ ایک ایک دو اسٹوڈنٹس کر کے اس کو مینیج کر سکتے ہیں تو آپ یونیورسٹی آ سکتے ہیں. تو یہ تو ریسرچ ہے کہ کیونکہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کی تعداد کم ہوتی ہے. اور لیب ورک میں بڑا جہانگیر فرق ہوتا ہے. لیب میں بھی اجازت دی ہے, زرعی یونیورسٹی نے لیب میں بھی اجازت دی ہے. صرف جی سی یونیورسٹی کے یہ مسئلہ ہے کہ ابھی تک لیب میں ورک کی اجازت نہیں دی گئی, لیکن زرعی یونیورسٹی میں اس وقت لیبز میں ورک ہو رہا ہے اور ایک ایک دو اسٹوڈنٹس کو انہوں نے دن مخصوص کر کے الاؤ کیا ہے کہ وہ اپنی ریسرچ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. جی سی یونیورسٹی نے ابھی تک ایسا کچھ نہیں کیا, وہاں پر زیادہ مسائل ہیں طلبہ کو, لیکن کچھ یونیورسٹی جیسے ٹیکسٹائل یونیورسٹی نے بھی آپشن دے رکھی ہے کہ جن کا لیب ورک ہے وہ یونیورسٹیز میں آئیں, کیونکہ ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے پاس ریسرچ سینٹر بھی ہے, وہ اوپن ہے. تعلیمی ادارے تو بند ہیں لیکن ریسرچ سینٹر اوپن ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے اسٹوڈنٹس اگر ایک ایک دو کر کے آنا چاہیں بالکل آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں. جہانگیر آپ کا بہت شکریہ, معظم آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ دونوں آئے. اور جو مسائل تھے نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم کریں گے, جو مسائل تھے وہ بتائے آپ نے, تو آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین بریک لیں گے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نیکسٹ سیگمنٹ کے اندر ہم خاص طور پہ ہمارا کچن شروع ہوگا, اور کچن کے اندر آج شیف سلمان جو ہیں وہ فاسٹ فوڈ بنانے کا ٹپس جو ہیں وہ ہمیں دیں گے. اگر خاص طور پہ آپ کوئی ریسیپی پوچھنا چاہتے ہیں تو کالز اوپن ہوں گی, آپ لائیو شو کے اندر کال کر سکتے ہیں اور ریسیپیز پوچھ سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. کتنی دیر کے لیے چکن کو کیا جائے گا یہ شیف سلمان سے جانیں گے. جی سلمان بتائیے گا کتنی دیر کے لیے اسے میرینیٹ کریں؟ جی سب سے پہلے ہم نے چکن کو واش کر لینا اچھے سے. چکن کو واش کرنے, جب ہم نے اس کو واش کرنا ہے تو اس میں ہم نے تھوڑا سا ونیگر ڈال لینا تاکہ اس کے اندر جو بھی بلڈ ہوگا وہ نکل جائے گا. اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا گارلک اور جنجر کا پیسٹ لگانا ہے. پیسٹ لگانے کے بعد ہم نے اس کو لیمن جوس لگائیں گے, ریڈ چلی, کرش چلی, گرم مسالہ, سالٹ اور چکن پاؤڈر اور تھوڑا سا بلیک پیپر ایڈ کریں گے. اس کے بعد ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے فریج میں رکھ دیں گے 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے ریپ کر کے, تاکہ اچھے سے یہ رچ جائے اس کے اندر اور میرینیٹ ہو جائے. خوشبو جو ہے اس کی ابھی بھی آ رہی ہے چکن کی, تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اچھے طریقے سے میرینیٹ ہو گیا. اس سے آگے ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اس سے آگے ہم اس کی کوٹنگ کریں گے, جو اس کا مطلب مین پرپز ہے, جس سے کافی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, جو لوگوں کو نہیں آتا, جو بار بار پوچھتے ہیں, وہ ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ادھر دکھائیں گے. ٹھیک ہے, کوٹنگ کریں گے جی. کوٹنگ وقتاً فوقتاً آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے, لیکن سب سے اہم سوال آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں کہ یہ پکائیں گے کس آئل میں اور کیا اس کا عمل دخل ہوگا؟ جی یہ حبیب کوکنگ آئل میں ہم اس کو فرائی کریں گے. فرائنگ کے لیے سب سے مطلب جو اس کی بیس ہے وہ تو فرائنگ کی بیس ہی آئل ہے. اگر ہمارا اچھا آئل ہے تو آلریڈی ہماری مطلب جو پروڈکٹس ہے وہ اچھی بنے گی, اس کا سٹرکچر, اس کی اسمیل خود بخود ہی اچھی آئے گی. اچھا میں حبیب آئل کے حوالے سے بتاؤں, اور میں چاہتا ہوں شیف سلمان آپ اس کو ساتھ ساتھ سٹارٹ کر دیں تاکہ جو آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے ان کو پتہ چل سکے کہ آپ کس طرح سے اس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. تو حبیب کوکنگ آئل کی ناظرین اگر بات کریں تو حبیب کوکنگ آئل خاص طور پہ بہت سارے وٹامنز ہیں اس کے اندر جو کہ
डाले गए हैं और उनमें उन विटामिन की अगर बात करता चलूं, विटामिन ए है, विटामिन डी है और विटामिन ई इसके अंदर मौजूद है। विटामिन ए की बात की जाए तो आपके आई विजन को बेहतर करने के लिए उसमें बड़ी अहमियत होती है। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्बेंट होता है, तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए, अपनी बोन्स को स्ट्रांग करने के लिए विटामिन डी जो आपको मिलेगा वो हबीब कुकिंग ऑयल से मिलेगा। और इसके साथ साथ विटामिन ई जो है वो आपकी ओवरऑल हेल्थ और हेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए विटामिन ई भी आपको हबीब कुकिंग ऑयल से मिलेगा। यही नहीं बल्कि डबल ब्लेंड के साथ इसे बनाया गया और डबल रिफाइन किया गया है। डबल रिफाइन करने से इसकी क्वालिटी जो है वो मजीद बेहतर होगी। इसके साथ साथ इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड मौजूद है, जो कि हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दिल का मामला है। यही नहीं बल्कि इसके अंदर फ्लो कैटलिस्ट भी है, जो कि आपकी ब्लड रेगुलेशन को बेहतर करता है। तो ब्लड रेगुलेशन को बेहतर करने का मकसद यह है कि ऐसे मरीज जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको अगर ऑयल इस्तेमाल करना है, अपने खाने में लज्जत भी लानी है, लेकिन सेहत के साथ साथ, तो उन्हें इस्तेमाल क्या करना होगा? हबीब कुकिंग ऑयल, क्योंकि ये दिल का मामला है। हबीब कुकिंग ऑयल के साथ साथ हबीब बनास्पति भी यहां पे मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि हबीब बनास्पति के अंदर चीजें बनाएं, तो हबीब बनास्पति के अंदर चीजें बनाने के लिए उसके फायदे भी आपको बताते चलूं। इसके अंदर ट्रांस फैट जो है वो 20% से बहुत कम है। आमतौर पर मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट मिलता है उसके अंदर 20% ट्रांस फैट मौजूद होती है, लेकिन हबीब बनास्पति जो है उसके अंदर 1% से भी कम ट्रांस फैट है, जो कि आपकी हार्ट की हेल्थ को बेहतर बनाता है। और इसके साथ साथ विटामिन भी उसके अंदर मौजूद है, मिनरल्स भी मौजूद हैं। और अपने खाने के टेस्ट को दोबारा करने के लिए अगर आपने किसी का इंतखाब करना है तो हबीब बनास्पति का करें, क्योंकि यह है बेधड़क जीने वालों के लिए। तो हमारे साथ शेफ सलमान मौजूद हैं, जो कि मैं देख रहा हूं कि इसकी पेस्ट तैयार कर रहे हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या चीजें और इंग्रेडिएंट्स यूज किए जा रहे हैं। जी, इसकी जो कोटिंग है वो फ्लोर से होनी है। लोग काफ़ी बाहर कहते रहते हैं कि फ्लोर में ये डालें वो डालें, कुछ भी ऐसा नहीं होता। ये सिंपल फ्लोर है। इसके अंदर हमने इसकी सीजनिंग के लिए ब्लैक पेपर और साल्ट डालना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं डालना। ठीक है, सीजनिंग करनी है इनकी, इनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये भी मैं जानना चाहूंगा सलमान, अगर एक बाउल आप फ्लोर यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर वाटर कितना ऐड करेंगे, और अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो इसको किस तरह से हम मैनेज करेंगे? इसके अंदर वाटर ऐड नहीं होगा, वाटर इसके साथ हम रखेंगे। पहले इसके अंदर कोटिंग करेंगे, फिर पानी में डाल के दोबारा इसमें कोट करेंगे ताकि इसके क्रम्स बने। ठीक है, यानी इसका हम वो बैटर नहीं क्रंचीज से बन जाएं और क्लस्टर्स से बन जाएं जो आटे के हैं, ताकि उससे जो जिंगर है उसका टेस्ट दुबारा हो सके। जी, इसी तरह। ठीक है, मुझे ये भी बताइएगा कि पानी के अंदर डिप करने के बाद जब इसे डिप करेंगे तो मैरिनेटेड चिकन जो होगा, इसका मसाला तो काफी हद तक धुल जाएगा, तो उससे टेस्ट में कोई कमी पेशी तो नहीं आएगी? नहीं, इसीलिए हमने फ्लोर में भी सीजनिंग ऐड कर दिया। इसी वजह से हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए पहले मैरिनेट कर देते, ताकि इसकी अच्छे से मैरिनेशन हो जाए, तो वो मसाला इसके अंदर रच जाता अच्छे से। ठीक है, जैसा कि नाज़रीन आप देख भी रहे हैं कि इससे पहले फ्लोर के अंदर जो सीजनिंग की गई है उसके अंदर डिप किया जाता है और इसको अच्छे से उसके अंदर जो है मैश करने के बाद इसे पानी में अब डाला जाएगा। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। सलमान, कॉल्स ले लें क्योंकि कॉल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे शो के अंदर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं? कौन साहिबा बात कर रही हैं और कहां से? इकरा जाहिद बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी जी जी, इकरा पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ फास्ट फूड का चिकन हम कितनी देर तक मैरिनेट कर सकते हैं और इसको कितनी देर तक स्टोर कर सकते हैं? ठीक है, अगर बहुत शुक्रिया इकरा आपके कॉल करने का। इनका कहना था कि अगर हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं तो इसको स्टोर कितनी देर किया जा सकता है और मैरिनेशन का प्रोसेस कितनी देर तक करना है? अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना है तो सबसे पहले आपने मैरिनेट करके इसको अच्छे से रैप कर लेना है, ताकि कोई भी हवा वगैरह इसको ना लगे। अगर इसको हवा लगेगी तो ये फ्रीजर बर्न कर जाएगा, इसका कलर वो ब्राउन सा हो जाता है और ये खराब हो जाता है। आपने इसकी स्टोरेज अगर करनी है तो स्टोरेज से सबसे पहले इसका ये टेम्परेचर देखना पड़ेगा। आपको -18 पे इसको स्टोर करना पड़ेगा। -18 पे आप इसको 6 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं। -18 पे जी आप इसको 6 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो शेफ सलमान की तरफ से एक चीज बताई गई है वो बड़ी बेहतरीन है, वो ये है कि आपने इसको मैरिनेट करने के बाद जब स्टोर करना है तो स्टोर करने से सबसे पहले से रैपिंग करनी है। अब रैपिंग क्यों करनी है? क्योंकि प्रोसेस फूड जो होता है, जिसकी बहुत सारी कंपनीज भी हैं,
ان کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں 6 ماہ اور 1 سال تک ان کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ویکیوم کر دیتے ہیں اپنے پروڈکٹ کو, ریپ کرنے کے بعد ویکیوم کر دیتے ہیں, یعنی اس کے اندر سے ہوا ساری نکال دیتے ہیں, اور ہوا جب نکل جاتی ہے تو بیکٹیریا اس کے اندر موجود نہیں ہوتا, اور جب بیکٹیریا ہی موجود نہیں ہوں گے تو وہ کس طرح سے ملٹیپلائی کر کے اس چیز کو خراب کر سکتے ہیں. اس لیے آپ بھی جب کسی چیز کو سیو کرنا چاہیں, اس کو پرزرو کرنا چاہیں, تو اس کی اچھے سے ریپنگ کر کے اسے ویکیوم کر لیں, اور ویکیوم کرنے کے بعد -18 ڈگری پہ اسے سیو کر لیں. ایسا سیو کیا گیا چکن 6 ماہ تک استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ اسے -18 پہ کیا جائے, کیونکہ -18 پہ بیکٹیریا کی گروتھ جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے, اور جب بیکٹیریا کی گروتھ سٹاپ ہو جاتی ہے تو چکن کو خراب کرنے والی کوئی بھی چیز اس کے اندر موجود نہیں ہوتی. تو اور بھی اگر آپ کو مزید ٹپس لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ شیف سلمان موجود ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ چکن اچھی طریقے سے تیار کر لیا گیا, اور اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا سلمان؟ یہی اس کا سٹیپ بتانے لگا. سب سے پہلے جو ہمارا چکن میرینیٹڈ ہے اس کو ہم نے لے لینا ہے, ایک بار فلور میں ہم نے اس کو ڈالنا ہے, اس کے بعد پانی میں ڈالنا ہے. پانی میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ فلور میں ڈالیں گے اور اس کی کوٹنگ کریں گے. کوٹنگ کر رہے ہیں جی. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے, ان کو بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ ارسلان بات کر رہا ہوں جڑا والا سے. جی ارسلان صاحب پوچھیے, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر گول گپوں کی ریسیپی پوچھنا چاہتا ہوں. کس چیز کی؟ گول گپوں کی. گول گپوں کی ریسیپی. کیا بات ہے جی, چسکورے لگتے ہیں ارسلان صاحب آپ مجھے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. سلمان, گول گپوں کو اگر گھر پہ تیار کرنا ہو تو اس کے لیے کیا پروسیس ہوگا؟ جی گول گپوں کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اس کی ڈو چاہیے ہوگی. ڈو میں اس کے سوجی ایڈ ہوگی, چنوں کی دال ایڈ آپ کر سکتے ہیں, اور سپائسیز ایڈ کر کے. سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کچھ دیر کے لیے نا رکھ دینا ہے. اس میں وہ آپ بیکنگ پاؤڈر بھی ایڈ کرنا ہے. بیکنگ پاؤڈر ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو رکھ دیں گے, اس کی ڈو ریڈی ہو جائے گی. آپ نے بالکل اس کو اس شیپ میں کٹ کر کے آپ فرائی کر لیں گے, آپ کے وہ جو گول گپے ہیں وہ بن جائیں گے. اس کے بعد آپ نے چنے تیار کر لینے, آلو بوائل کر لیے. ویجیز آپ کوئی بھی اپنی پسند کی ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد سوسز ہے, اس کی سوسز خرمانی کی سوس آپ بنا سکتے ہیں. خرمانی کی سوس ایزیلی میں آپ کو بتا دوں کی بن سکتی ہے, کیچپ یوز ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر جو سپائسیز ایڈ کرنے ہیں مسالے کے اندر, وہ جو چنے وغیرہ تیار کیے جائیں گے وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ اس میں بلیک پیپر, سالٹ اور اپنا ریڈ پیپر ہی ایڈ ہوگی. اور وہ بلیک پیپر, سوس اور ریڈ پیپر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ, اور گھر کے اندر گول گپے تیار کیے جا سکتے ہیں. شیف سلمان آپ اپنا کام جاری رکھیں. ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی موجود ہیں تو میں ان کی طرف چلنا چاہوں گا تاکہ ان سے بھی گفتگو کی جا سکے. اور رہی بات آج کچن کی, تو مجھے جو محسوس ہو رہا ہے آج, کیونکہ ہمارا چیٹ میل ہے, تو چیٹ میل کے اندر ہم خاص طور پہ زنگر برگر آج ٹرائی کریں گے جو کہ شیف سلمان بنائیں گے. تو ہمارے ساتھ بڑے ہی خوبصورت مہمان ہیں جو کہ آج موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کریں گے, پوچھیں گے کہ ان کا اس حوالے سے اور کھانے کے حوالے سے کیا کہنا ہے. اور ڈاکٹر ہیں دونوں ہی, تو ان سے گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر وزرا موجود ہیں, ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر. اور ان کے ساتھ ڈاکٹر سدرا خان موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ شو کے اندر آئے. تو پہلے میں چاہوں گا ڈاکٹر وزرا کی طرف چلوں. ڈاکٹر صاحبہ سائیکیٹرسٹ ہیں آپ دونوں اور پریکٹس بھی کر رہے ہیں, اس حوالے سے گفتگو کریں گے, لیکن کیونکہ ابھی کچن کی بات چل رہی ہے تو میں پوچھنا چاہوں گا آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ تھینک یو سو مچ. پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی فار انوائٹنگ می ہیئر ان یور شو. اٹس اے گریٹ اپرچونٹی کہ میں یہاں آئی اور آپ کے ساتھ بات کر سکوں. کھانے کے لحاظ سے تو یہی کہوں گی حنان کہ ہر پرسن ہی کھانے کے لیے بہت زیادہ پیشنیٹ رہتا ہے, اور کھانا تو ہر ایک کے لیے بہت ہی ایک اپیلنگ سی چیز ہے. تو ایز فار می مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے کھانا. اچھا, آپ کو کھانا کون سا زیادہ پسند ہے؟ کانٹیننٹل پسند کرتے ہیں, اسٹیکس پسند کرتے ہیں, یا پھر فاسٹ فوڈ جنک فوڈ پسند کرتے ہیں, یا گھر کے اندر کڑاہی ٹائپ چیزیں جو ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں؟ آپ کو کیا پسند ہے؟ میں آنیسٹلی اسپیکنگ میں انیٹ دیسی بندی ہوں. اچھا, یعنی آپ کباب شباب اور کڑائی شرائی کھانے میں ذرا انٹرسٹڈ رکھتے ہیں. سدرا آپ کیا کہیں گی, آپ کو کیا پسند ہے زیادہ؟ آئی ایم آلسو دیسی فوڈ لور. میں دیسی فوڈ پسند کرتی ہوں, بٹ سم ٹائم فار چینج, اور سم ٹائم آپ کا موڈ ہوتا ہے, اکارڈنگ ٹو موڈ آپ جنک فوڈ بھی لے لیتے ہو, بٹ ناٹ ایوری ٹائم. ٹھیک ہے جی, مطلب ان کا کہنا ہے کہ آپ کو ڈائٹ کانشیس بھی ہونا چاہیے. صحت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, جان ہے تو جہان ہے, یہ سارے کہتے ہیں, اور ایسا ہی ہے.
جب تک آپ کی صحت بہتر ہے، آپ کام کرتے ہیں، دنیا آپ کو پہچانتی ہے. اس لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اچھا کھائیں، بہتر کھائیں اور کوالٹی والی چیز کھائیں جس سے آپ کو ٹیسٹ بھی آ سکے اور آپ کی صحت پہ بھی اچھے اثرات پڑ سکیں. تو وزرا ہمارے ساتھ موجود ہیں. وزرا یہ بتائیے گا کہ موجودہ صورتحال کی اگر گفتگو کی جائے، ایک پینک کریٹ ہو چکا ہے، اس پینک کا ہمارے امیون سسٹم پہ کتنا افیکٹ پڑتا ہے؟ کیونکہ ہر شخص جس کو بخار ہے اور کرونا نہیں ہے، جس کو نزلہ ہے اور کرونا نہیں ہے، لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو کرونا ہے، اس سے آپ کا امیون سسٹم کتنا ویک ہو جاتا ہے؟ اچھا حنان، بینگ اے سائیکالوجسٹ، جو میری پریکٹس کا ایکسپیرینس رہا ہے جب سے پاکستان میں کرونا ہو رہا ہے اس وقت سے لے کے اب تک، تو ایک تو میں وہ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گی، بٹ آفٹر دی آنسرنگ دس کوشچن جو آپ نے مجھے پوچھا ہے، پہلے میں آپ کے کوشچن کا آنسر کر دیتی ہوں. جو ہمارے سوچنے کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ اس طرح سے رکھا ہے کہ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہماری صحت سے اور ہمارے ڈائریکٹ امیون سسٹم سے ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب کبھی ہمیں تھوڑا بہت اسٹریس ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا ہوتا ہے، ایک تو ہمیں نزلہ زکام کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارا جو ایگزیکٹلی اور ہماری بریدنگ ڈسٹرب ہوتی ہے. جب آپ کی بریدنگ ڈسٹرب ہوتی ہے، اٹ مینس کہ آپ اپنی باڈی کو پراپر آکسیجن پرووائڈ نہیں کر رہے. اچھا وزرا، اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن بریک کا وقت ہو گیا ہے تو بریک لے رہے ہیں. تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد اسی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. دل کا معاملہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. سائیکالوجسٹ ڈاکٹر وزرا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سدرا بھی سائیکالوجسٹ ہیں جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑی فروٹفل ڈسکشن جو ہے ان سے جاری تھی. تو وزرا کی طرف میں جانا چاہوں گا. وزرا کیا کہیں گی؟ آپ موجودہ صورتحال کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور آپ کچھ ایکسپیرینس شیئر کر رہی تھی اپنا، کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ بتائیے. تھینک یو حنان. میں وہیں سے کنٹینیو کروں گی جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اسٹریس کا ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں اس طرح سے بنایا ہے کہ ہماری جو تھاٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتی ہیں ہماری باڈی ہیلتھ کے ساتھ. تو جیسے ہی ہم پریشان ہوتے ہیں یا ہم اسٹریس میں آتے ہیں تو آٹومیٹکلی برین کو ایک میسج جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر ایک ہارمون جنریٹ ہوتا ہے جسے بولتے ہیں کورٹیسول. کورٹیسول کیا کرتا ہے؟ ایک دم سے ہمارے بلڈ کے اندر ہائی شوگر کر دیتا ہے، ہمارے بلڈ پریشر کو ہائی کر دیتا ہے، جو ڈائریکٹلی جا کے افیکٹ ہوتا ہے ہمارے امیون سسٹم پہ، جس سے ہماری جو سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں وہ ہماری فزیولوجیکل پرابلمس میں چینج ہو جاتی ہیں. اب جس طرح سے یہ پینڈیمک کنڈیشن ہے اور ایپیڈیمک پھیلا ہوا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ اب ہم جو سارے کہے جا رہے ہیں کہ ڈرو نہیں، خوف دکھاؤ، وہ اسی لیے کہے جا رہے ہیں. اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. یہی لاجک جو میں نے ابھی آپ کے پاس ایکسپلین کی ہے کہ جس طرح سے ہم اس ایپیڈیمک سے ریلیٹڈ اینکشیس ہوں گے، فیئرفل ہوں گے، ہمیں اسٹریس آئے گا، ہم فیوچر کو لے کے زیادہ پریشان ہو جائیں گے، اپنے ایگزسٹنس کو لے کے پریشان ہو جائیں گے. تو یہ پریشانی ہمارے امیون سسٹم کو کمزور کریے. وہ کس طرح سے کہ ایک دم سے جب ہم نیگیٹو تھاٹس پہ جائیں گے ہماری باڈی کورٹیسول جنریٹ کرے گی اور ہماری باڈی جو پرون ٹو ورڈز دا وائرس اٹیک ہو جائے گی. تو ہم ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے اپنے آپ کو، اپنی امیونٹی کو ود ریگارڈ ٹو دا وائرس. تو ہمیں ہیلدی رہنا چاہیے. جیسے کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ورکشاپ کنڈکٹ کری تھی اسی حوالے سے کہ کووڈ-19 میں ہم کس طرح سے اپنے آپ کو ہیل اپ کر سکتے ہیں اسٹریس سے. تو اس میں ایک کنیکشن بنا کے ڈسکس کیا تھا کہ اینکشیس ورسز اویئرنیس، کہ ہم جتنی بھی نیوزز سن رہے ہیں، جتنی بھی انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے، سب ہمیں اینکشیس کری ہے، ہمیں پریشان کرتی ہے. لیکن ہم اگر اس کو پریشانی کی بجائے، ہم اسے اینکشیس ہونے کے بجائے ہم اس کے لیے اویئرنیس کے طور پر اس کو لیں تو ہم اپنے آپ کو اس فیئر سے کافی حد تک بچا سکتے ہیں اور اپنے ہیلتھ پرموٹنگ بیہیویئر کو انہینس کر سکتے ہیں اور خود ہی اپنی ہیلتھ کو مضبوط کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بڑی زبردست گفتگو رہی ہے آپ کے ساتھ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سدرا بھی موجود ہیں. ہم سے پوچھیں گے انزائٹی کو کس طرح سے روکا جائے، اسٹریس کس طرح سے نہیں لینی موجودہ صورتحال کے اندر. جیسے کہ پہلے یہ جو کورونا کی انزائٹی ہے، کووڈ کی انزائٹی پہلے سٹارٹ میں پیک پہ گئی تھی، بیچ میں لوگ نارمل بھی ہو گئے تھے، مڈل میں آ کے لوگ نارمل ہو گئے تھے، کیونکہ کوئی بھی نئی چیز آتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے سوسائٹی کے لیے. تو اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہو پائی، ایک دم سے انزائٹی بہت زیادہ انکریز ہوئی، مڈ میں آ کے وہ تھوڑی نارمل ہوگی. پھر آپ نے دیکھا کہ عید ڈیز کے بعد جیسے جیسے پیشنٹس کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے انزائٹی بھی زیادہ پریویل کر رہی ہے.
بہت سارے لوگ جو ہیں ان میں دوبارہ سے کورونا کی جو انزائٹی ہے نا وہ بڑھ گئی ہے. اس کو انزائٹی کو کم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ہیلتھی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انگیج کریں. دوسرا جو اسکرین ٹائم ہے اس کو تھوڑا کم کریں, کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ ایک اینڈلیس اسکرولنگ چل رہی ہے ہمارے فیس بک پہ, اور فیس بک کے ہر پیج پہ ہر گروپ میں ایک ہی پوسٹ آپ کو دیکھنے کے لیے مل رہی ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی, یہ ہو گیا. یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر انزائٹی کو زیادہ انکریز کرتی ہیں. ہر بندے کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے, ہر بندے کی ایک اپنی مینٹل کیپیسٹی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو کوئی ٹرامیٹک سچویشن میں جا کے خود کو کنٹرول کر لیتے ہیں, اور ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پاتے, کہ ان کا جو ہے نروز اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی, وہ جلدی انزائٹی کی طرف جاتے ہیں. تو اس میں چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں, لیجر ٹائم ایکٹیویٹیز آپ اپنی جو ہیں ان کو بڑھائیں. اپنی فیملی کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم. کوالٹی ٹائم ڈیڈنٹ مین کہ آپ سب ایک روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنے اپنے فون لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسکرین ٹائم کو کٹ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے کی کوشش کریں. یعنی لائیو انٹریکشن آپ کی ہونی چاہیے, لائیو انٹریکشن, آپ کے ریلیشن مضبوط ہو سکیں اور گفتگو کریں, ایک دوسرے کے حال احوال جانیں, دل کی باتیں جانیں, دماغ میں کیا چل رہا ہے. ہماری فیملی بانڈنگز اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, کیونکہ ہر بندہ ہے جو اس نے اپنی ایک بزی اور ہیکٹک سا اسکیجول بنایا ہوا ہے, جس کی وجہ سے فیملی بانڈنگ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. ایک پینک یہ بھی کریٹ ہوا ہے اکارڈنگ ٹو مائی پرسپشن, کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا ہم ایسے گھر میں بیٹھ جائیں گے. ہم تو بس جو پروفیشنلز ہیں سونے کے لیے گھر آئے, 6 گھنٹے ہم وہاں ہیں, 2 گھنٹے ہم وہاں ہیں, تو بس ہم سونے کے لیے گھر آئے. تو وہ ہم یہ سوچا بھی نہیں تھا کبھی کہ ایسے گھر میں بیٹھ جائیں گے, اور ہمیں ورک ٹو ہوم کرنا پڑے گا, گھر سے ہم کام کریں گے, گھر میں ہی رہیں گے, گھر میں ہی 24 گھنٹے ہمارا جو ایک سوشل انٹریکشن ہے وہ نہیں. فیملی بانڈنگز کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے اس ٹائم. اور یہی وجہ ہے شاید کہ آج کل لوگوں کا دل بھی زیادہ گھر پہ اسی لیے نہیں لگتا, بالکل, کیونکہ وہ یوز ٹو نہیں ہے. دس از اے نیو تھنگ. ہمارے لیے نارمل روٹین وہی تھی جو ہماری پہلی تھی. دس از اے نیو نارمل فار اس. اور اس میں ایک تھوڑا ایڈ کرنا یہ چاہوں گی کہ ہوتا ایسے ہے کہ جب ہمارا ایک بیہیویئر لرن ہو چکا ہوا ہوتا ہے تو اس میں جب چینجز آتی ہیں, اب ایک بیہیویئر دیکھیں کہ جیسے سدرا نے مینشن کیا کہ ہم باہر رہتے ہیں, صرف جو پروفیشنلز ہیں وہ گھر صرف سونے کے لیے آتے ہیں, تو جب یہ مائنڈ کا ایک فنامنا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی کمفرٹ زون کی اگینسٹ کوئی بیہیویئر اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ کو کوئی نیا بیہیویئر لرن کرنا ہوتا ہے, ٹرانسفارمیشن کی طرف جانا ہوتا ہے, تو ضرور آپ کا انکانشیس یعنی لاشعور آپ کو پریشان کرتا ہے. وہ آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنے دینا چاہتا. تو وہ آپ کے اندر جو ایک ایسی ایموشنز ہیں جو ہیلتھ کو پروموٹ نہیں کرتی, لائک اریٹیشن, لائک ایجیٹیشن, ایگریشن, اریٹیبلٹی, یہ ساری چیزیں اس کا لیول بڑھا دیتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں, کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم, کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ لگتا ہے کال میں کوئی پرابلم آ گئی ہے, تو میں چاہتا ہوں آپ اپنی گفتگو کنٹینیو کریں. اچھا, تو میں یہ بتا رہی تھی کہ جب ہم نے ایک بیہیویئر سے دوسرے بیہیویئر پہ ہم نے اپنے کو ٹرانسفارم کرنا ہوتا ہے تو ہمارا انکانشیس ہمیں پریشان کرتا ہے, وہ ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنے دیتا. تو ایک اریٹیبلٹی, ایجیٹیشن, ایک ایگریشن, اس طرح کی جو ایک ہیلتھ کو پروموٹ کرنے والی ایموشنز ہوتی ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. تو وہ کیا کرتی ہیں, وہ ہمیں پریشان کرتی ہیں. اب آپ اگر دیکھیں تو جو آرٹیکلز آ رہے ہیں وہ اس بارے میں بھی آ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلیشن بڑھ رہی ہے, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے اب رہ کے تھک چکے ہیں, باہر نکلنا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی اس چیز کو بڑھاتی ہیں. ابھی میں کسی چیز کو یہاں پروموٹ تو نہیں کر رہی, لیکن میں یہ یہاں پہ ضرور مینشن کروں گی کہ ریسرچ اس بات کو پروو کرتی ہے کہ ریلیجیس کوپنگ از ون آف دا بیسٹ کوپنگ آف دس ورلڈ, کہ جس کو آپ یوٹیلائز کر کے کسی بھی فرقے سے, کسی بھی آپ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ اپنی کوپنگ ریلیجن کی طرف لے کے چلے جائیں گے تو دین یو ول بی مور کمفرٹیبل, یو ول بی مور کنٹینٹڈ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میرا نام نصیر احمد ہے, میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. جی نصیر صاحب پوچھیں, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سٹی 41
टीवी में जितने भी काम करते हैं उनको महफूज रखे, आमीन और जो आमीन हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं उनको सबको अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन। जी कोई सवाल करना चाहते हैं एक आप? सवाल करना चाहता हूँ जी जी। कि आजकल ये जो डिप्रेशन चल रहा है, दिमागी डिप्रेशन, इसका कोई आसान सा हल बताएं जो मेडिसिन में ना हो, गोलियों की सूरत में ना हो, तो आसान हल हो, हमें घर में आते हुए जो डिप्रेशन होता है उससे हम महफूज रह सकें। विजरा, बहुत शुक्रिया नसीर साहब आपका कॉल करने का। विजरा, ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की। डिप्रेशन में का शिकार हर शख्स है हमारे यहाँ, तो इसको किस तरह से इस ट्रेंड को चेंज किया जाए बिना मेडिकेशन के? अपने आप को अगर आपने बेहतर करना है तो कैसे कर सकते हैं? अच्छा, खास तौर पे इस एपिडेमिक के हवाले से भी बात कर देती हूँ, क्योंकि अभी एक यही चल रहा है, एक माहौल एपिडेमिक और पैंडेमिक सिचुएशन का चल रहा है, तो मैं आई विल फोकस मोर ऑन दिस सिचुएशन ना। तो नसीर साहब थे ना, तो मैं नसीर साहब को यही कहना चाहूँगी कि नसीर साहब, जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि टेंशन जो है वो आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ एक साइकिल बना लेती है। और किस तरह से बनाती है वो आपने डिफाइन कर दिया है। तो हम साइकोलॉजी में या साइकाइट्री में, साइकोलॉजी में इसको कहते हैं विशियस साइकिल, जिसमें आपकी फीलिंग्स, आपकी थॉट्स और आपकी बॉडी हेल्थ जो है वो आपस में सर्कल में आ जाती है। तो जब भी जब हमारे पास पेशेंट आता है साइकोलॉजी का, तो वो हमें वो उसका पहला सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब ये बताएं मैं कितनी जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो हम उसको यही जवाब देते हैं कि देखें, मैंने सिर्फ आपको गाइड करना है, दिस इज योर एबिलिटी एंड योर एफर्ट कि आप कितनी जल्दी खुद को ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे विल पावर की जरूरत है। एग्जैक्टली। तो मैं इनको यही जवाब दूंगी कि ये कॉन्शियस एफर्ट्स हैं। कॉन्शियस एफर्ट्स वो एफर्ट्स होती हैं जो इंसान ने खुद अपनी एनर्जी, अपनी पावर, अपना टाइम और बार बार कंसिस्टेंसी के साथ, खुद अवेयरनेस के साथ पुट करनी होती हैं। क्योंकि हमने एक नेगेटिव थॉट का एक पैटर्न बचपन से हमारे साथ चला रहा है, मैं इस पर डिबेट नहीं करूंगी कि वो नेगेटिव पैटर्न्स क्यों होता है, वो एक अदर डिबेट हो जाएगी। तो हमारा क्योंकि बचपन से एक नेगेटिव थॉट का पैटर्न बना हुआ होता है, अब हमारा बिलीफ सिस्टम जो होता है वो भी नेगेटिव ही बना होता है कि जैसे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। और कुछ एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन फैक्टर्स भी हैं कि जॉब्स नहीं हैं और एजुकेशन बंद होगी, और देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। तो ये सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो आपके विशियस साइकिल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे जैसे वो उसका स्पिन ज़्यादा होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, वो डायरेक्ट आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करना शुरू कर देता है। अच्छा, बगैर मेडिकेशन के अगर इसे ठीक करना हो तो अर्ली मॉर्निंग वॉक, हाँ जी, आपको कॉन्शियस एफर्ट्स भी करनी पड़ेंगी और अच्छा, ये तमाम चीजें बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। हाँ, इस पे तफसीली गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन विजरा और सिद्रा के साथ चल रही है, तो इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं किचन के अंदर मौजूद हूं और जिंगर बर्गर्स जो आज तैयार किए जाने हैं, उसके लिए जो जिंगर तैयार किया जा रहा है, मेरी कोशिश है कि मैं खुद भी बनाना सीखूं, क्योंकि शेफ सलमान के होने का फायदा वक्तन फवक्तन मैं उठाता रहता हूं और मेरी कोशिश होती है कि जो रेसिपीज हैं वो मैं प्रैक्टिकली भी कुछ सीख सकूं। तो इस वक्त जिंगर तैयार किया जा रहा है और काफी हद तक रेडी भी कर लिए गए। शेफ कैसा बना रहा हूं मैं? क्या बहुत जबरदस्त बना रहे हैं, जल्दी सीख जाएंगे। जाएंगे। मेरी झूठी तारीफ तो नहीं कर रहे आप? नहीं, जल्दी सीख जाएंगे आप। जल्दी सीख जाऊंगा जी मैं, और इनका तो यही कहना है। अच्छा, ये बताइएगा ये यहाँ पे क्या किया जा रहा है? जी, हम बन को टोस्ट कर रहे हैं और इसकी ड्रेसिंग करेंगे अब बर्गर। अच्छा शेफ सलमान, मुझे इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा, आज हम एक ड्रिंक भी तैयार कर रहे हैं जी। मिंट मार्गरेटा हमने रेडी की है। जैसे कि जंक फूड जहाँ पे भी यूज होता है वहाँ पे मिंट मार्गरेटा तो लाजम हो जाती है। और मिंट मार्गरेटा तो घरों के अंदर भी आजकल काफी फेमस है। विजरा भी हमारे साथ मौजूद है। विजरा, काफी फेमस है घरों के अंदर मिंट मार्गरेटा, क्या कहेंगे इस हवाले? ऐसा तो है, बिल्कुल ही सारे जंक फूड लवर है। इवन मेरी डॉटर भी, मैं उसे मना करती भी रहती हूँ, मैं चाहती हूँ उसका जंक फूड कट डाउन हो जाए। हाँ। लेकिन शी इज अ वेरी जंक फूड लवर। कोशिश यही रहती है कि उसको मैं देसी खिलाऊं, लेकिन वो पसंद फिर भी यही करती है। बच्चों की पसंद तो होती है ना, फिर उन्होंने आउटिंग भी करनी होती है। लेकिन हाँ, आज हम जो बना रहे हैं, आप घर पे अगर बनाएंगे तो उनको पसंद आएगा। सही है, श्योर, मैं जरूर इनसे रेसिपी लेती जाऊंगी। अच्छा, मुझे नाज़रीन इसकी स्मेल बड़ी जबरदस्त आ रही है और तैयार अभी नहीं है, लेकिन मेरे मुंह में पानी की नदियां बह रही हैं। मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी तैयार हो जाए
تاکہ اسے کھا کے میں اپنی جو تسکین ہے اسے پورا کر سکوں. تو شیف سلمان ہمارے ساتھ موجود ہے. بن یہاں پہ ریڈی کیا ہے. بن کیسے ریڈی کیا ہے اور کون سا بن استعمال کرنا ہے اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیں ناظرین. بن آپ کوئی بھی اچھے برانڈ کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ہم نے ٹوسٹ کر لینا ہے. ٹوسٹ کرنے کے بعد اس کی ہم ڈریسنگ کریں گے, یہ ہم آپ کے سامنے کریں گے. نان آپ کا زنگر بھی ریڈی ہو چکا ہے. ریڈی ہو چکا ہے جی. انہوں نے مجھے بتا دیا کیونکہ اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا براؤنش سا ہونا شروع ہو گیا ہے. تو شیف سلمان کافی تجربہ رکھتے ہیں اس حوالے سے. تو ابھی میں زنگر نکال رہا ہوں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا آئل اچھے سے نچڑ جائے تاکہ ہم اسے پلیس کر سکیں برگر کے اندر. تو چولہے کو بند کر دیا گیا ہے اور یہ رکھ دیا گیا زنگر, اور شیف سلمان اب اسے ڈریسنگ کریں گے اس کی. جی. اور کیا کیا ایڈ ہوگا ساتھ ساتھ بتاتے جائیے گا. سب سے پہلے ہم نے تھوڑی سی اس پہ کیچپ ایڈ کرنی ہے. تھوڑی سی نہیں, زیادہ کر دو یار, میں تھوڑی سی زیادہ کھاتا ہوں. کیسے آپ ایکسٹرا لے لینا. چلے جی ایکسٹرا, وہ ان کا کہنا ہے کہ میں لے سکتا ہوں, جس کو جتنی ضرورت ہے اس حساب سے. اچھا اس کے بعد آئس برگ ایڈ کرنی ہے. زنگر جہاں پہ یوز ہوگا آئس برگ اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ڈیولپ کرتی ہے. اچھا, بہت سارے بڑے برانڈز ہیں یہاں پہ, میں نے نوٹ کیا ہے, شیف سلمان بھی میری اس بات سے ایگری ہوں گے کہ بہت سارے بڑے برانڈ جو فاسٹ فوڈ کے ہیں, جنک فوڈ کے ہیں, وہ آئس برگ کو استعمال کرتے ہیں. آئس برگ جو ہے اس سے جو لیٹس بنتی ہے یا اس کے علاوہ آپ برگرز میں یوز کرتے ہیں, اس کا ٹیسٹ بڑا منفرد ہوتا ہے. اور آئس برگ لگانے کے بعد اس کے اوپر زنگر رکھ دیا گیا ہے. زنگر رکھ دیا گیا, پھر مایو لگائی. اب ہم چیز سلائس. ظالم, یہ تو بڑا ڈینجرس کمبینیشن سا بنا دیا ہے آپ نے. اور جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, مجھے تو بازار والے زنگر سے کئی گنا زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہاں کا زنگر. بسرا, آپ کیا کہیں گی؟ مجھے تو یہاں سے دیکھ کے منہ میں پانی آ رہا ہے کہ میں بھی اس کا بائٹ لیں. جی, آپ کیا کہیں گی؟ برگر ٹاور کریٹ کر دیا. اچھا جی, سدرا بھی زنگر برگر. ٹھیک ہے, یعنی آپ لوگ جنکیز نہیں ہے لیکن آج آپ کا کھانے کو من کر رہا ہے. لیکن پہلا برگر میں لوں گا, یہ تو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. باقی جو دو بنے گا اروما اٹریکٹ کر رہا ہے ایکچولی. جی, اروما جو ان کا کہنا ہے کہ آ رہا ہے اور ان کو وہاں پہ بیٹھے, اس لیے ان کا بھی دل للچا رہا ہے کہ وہ کھا سکیں. اور ہمارا زنگر ریڈی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, انتہائی خوبصورت طریقے کے ساتھ تیار کیا گیا. اور یہ زنگر ہے جی ہمارا, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. زنگر اس وقت ریڈی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شیف سلمان نے آج بڑا ہی زبردست ڈرنک جو ہے, منٹ مارگریٹا جو ہے وہ تیار کیا ہے. تو میں نہیں چاہتا یہ آپ کے پاس پڑا رہے, میں چاہتا ہوں اسے میں ساتھ لے جاؤں کیونکہ آج میں یہ کسی کو نہیں دینے والا اور خود کھاؤں گا. تو یہاں پہ پلیس کر دیتے ہیں اور شو کے بعد اسے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے کھانے کو. تو کیا کہیں گے جی, بڑے زبردست کھانے آج موجود ہیں یہاں پہ. منٹ مارگریٹا بھی ہے, زنگر برگر بھی ہے, اور شیف سلمان نے اسے جو تیار کیا ہے, سبحان اللہ. کیا کہیں گے بزرا آپ؟ میں کہہ رہی ہوں یعنی آپ چاہتے ہیں کہ شو کے دوران ہی اب شروع کر دیا جائے. اچھا, ایک اور چیز ہے یہاں پہ, اور وہ یہ ہے کہ شیف سلمان نے خاص طور پہ آج چکن ونگز بھی تیار کیے ہیں. اچھا سلمان, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جو ونگز آپ نے تیار کیے اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی ریسیپی بتائیں. اس میں اور زنگر میں کتنی مماثلت ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتا رہا ہوں کہ ونگز دو ٹائپ کے ہوتے ہیں, ایک سکن والے اور ایک وداؤٹ سکن. آپ سکن والے اگر یوز کریں گے تو اس کا ٹیسٹ, اس کا مطلب سٹرکچر, وہ لک بہت زیادہ اچھی آتی. ہاں, اس کے تھوڑا سا میں ٹمپریچر کا آپ کو بتاتا جاؤں جو کہ اس میں بہت اہم ہے. ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے 160 ٹمپریچر پہ 7 منٹ. یہ پھر کمپلیٹ کوک ہوگا. اس میں ٹمپریچر کا بہت اہم رول ہے. ٹھیک ہے, اور یہ پراپر مجھے اس طرح سے لگ رہے ہیں جو ونگز ہیں جو آپ نے تیار کیے ہیں, یہ جس طرح کہ آپ مارکیٹ سے کسی اچھے برانڈ کے جنک فوڈ کو یوز کرتے ہیں تو وہ ونگز جیسے تیار کرتے ہیں, آپ نے بھی ویسے ہی تیار کیے ہیں. تو ناظرین, آپ کو کہیں پہ اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. من پسند کھانے تیار کرنے تو آپ گھر پہ کر سکتے ہیں. اور دیکھ سکتے ہیں کہ شو جاری ہے اور میرے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے آج کہ شو جاری ہے, اس لیے میں یہ کھا نہیں سکتا. لیکن شو کے ختم ہوتے ہی میں اس پہ ٹوٹ پڑوں گا. تو میرا خیال ہے بزرا بھی یہی سوچ رہی ہیں, سدرا بھی یہی سوچ رہی ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ برگر ہے کیا؟ میں تو یہ سوچ رہی ہوں برگر, یعنی ونگز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے آپ؟ ونگز میں نہیں ہے. زروا آپ کیا کہیں, وزرا آپ کیا کہیں گے؟ میں ونگز کھا لوں گی. ونگز کھا لیں گے, یعنی اگر ایک برگر کھاتا ہے اور ایک ونگز کھاتا ہے تو میں کیا منٹ مارگریٹا پیوں گا؟ میں کیا کہوں گا؟ جسٹ فار ون پرسن. اچھا, میں ویسے اور تیار کروا رہا ہوں, اور تیار ہو بھی رہی ہیں. ہماری اسائنمنٹ ایڈیٹر مس الوینا بھی یہاں کے چکر کاٹ رہی ہیں آفس کے اور ہمارے اسٹوڈیو کے. وہ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پہ جو تیار کیا جا رہا ہے ان کی پارٹیسپیشن بھی آج اس میں ہوگی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ویسے تو آپ کانٹیننٹل یوز کرتی ہیں یا دیسی ذرا کھانے پسند کرتے ہیں. آج جو ہم نے تیار کیا اس سے کچھ آپ کی دل میں آ رہی ہے خواہش کہ آپ اسے استعمال کر سکیں, یوز کر سکیں؟ دیکھیں حنان, بات یہ
कि दिल में तो बहुत कुछ आता है। हाय, दिल की क्या बात कर दी मैंने, दिल में तो बहुत कुछ इनका कहना क्या आता है। सिद्रा, आपके दिल में क्या क्या आता है? यही तो कह रही, दिल की हर बात नहीं ना मान सकते। दिल की हर बात मानी नहीं जा सकती, लेकिन खाना अब देखें, मेरा नाज़रीन सब्र का इम्तिहान देखें कि जिंगर इस वक्त गर्म है और उसके ऊपर डाली गई चीज जो है वो नीचे लपक रही है, और ये नीचे लपकती हुई मेरी आंखों के सामने जा रही है और मैं इसे खा नहीं पा रहा। तो विजरा, आप क्या कहेंगे शेफ सलमान जिन्होंने आज इतनी बेहतरीन कुकिंग की है और बेहतरीन चीजें बनाई हैं, उनके हवाले से क्या कहेंगे? आई रियली अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स, और सबसे ज़्यादा बात ये है कि जो उनका कुकिंग का मेथड है दैट इज़ वेरी गुड। इन्होंने सफाई का बहुत ख्याल रखा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो सेफ्टी और सफाई सबसे पहले, और इसी के होने से ही टेस्ट आता है खाने में। जी बिल्कुल, और जो अरोमा है इसका ये काफी अपीलिंग है, नहीं सब्र हो रहा। सब्र नहीं हो रहा जी। सिद्रा, आप क्या कहेंगी? आप अबाउट बर्गर अबाउट द बर्गर चलें, बता दें। माउथ वाटरिंग, ये इसकी लुक ही ऐसी है तो बहुत अच्छा लग रहा है, और इन्होंने बड़ा प्रोफेशनल वे में इसको कुक किया। प्रोफेशनल वे में। अच्छा, बात की ना टाइमिंग की कि इट्स नॉट ब्राउन लाइक। अब मुझे ये बताएं कि आप दोनों साइकोलॉजिस्ट हैं, और साइकोलॉजिस्ट ही अपने ब्रेन का आपा खो बैठे, तो मरीज क्या करेंगे, इस हवाले से भी बताएं। हाँ, मुझसे पूछ रहे हैं या सिद्रा से पूछ रहे हैं? सिद्रा से पूछूंगा, लेकिन शो का वक्त जो है वो अब खत्म हो गया है। तो नाज़रीन, बड़े जबरदस्त आज कुकिंग भी की गई, और हमारे साथ विजरा भी मौजूद थी, सिद्रा भी मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, शो के अंदर आए, 4 चांद लगाए शो को। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेजबान हन्नान बुखारी को आज के शो से दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।